مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العرشي القرشي الحاشمي الأقطعي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر سادات و مومنین و مومنات شیعہ ویلفیئر ایسوسیشن مانچسٹر کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھا مل میں 1436 ہجری کے مرکزی عشرہ محرم الحرام کی آج دوسری شب میں دوسری مجلس سے عزا ہے اور ہم اس سال عزت حاصل کر رہے ہیں امامت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں امامت ایسا ٹاپک ہے کہ جس کی ضرورت بھی بہت ہے اور جس پر کنٹروورسی بھی بہت ہے اس لیے ہم نے چاہا کہ اس عشرے میں ہم اس سینسٹیو ٹاپک کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل اور براہین کے انبار کے ساتھ کنوے کرنے کے لیے نہیں کنونس کرنے کے لیے پیش کریں تاکہ عشرہ کے ختم ہونے کے بعد ہمارے احباب کو امامت کے اوپر ایک بہترین میٹیریل پرووائڈ ہو چکا. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا بھی اور سننے والوں کا بھی. آج کچھ کامنٹس جو ہم تک پہنچے
फोन पे तो मैं आजकल गुफ्तगू बहुत कम करता हूँ, न करने के बराबर। बहरहाल जो मैसेजेस आए उनसे ये एहसास हुआ कि कल की तकरीर से बहुत सारे मसाइल हल हो गए और बिहम्दिल्लाह कल से एक ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया है इमामत में अशरा सुनने का और इमामत के मफ़हूम को समझने का। तो अब मैं बगैर किसी मुकदमे के तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी, यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमाम। पूरे कुरान मजीद में इमामत का तज़किरा टोटल उतनी ही मर्तबा है जितने हक वालों के इमामों की तादाद है। 12 इमाम हैं और 12 ही मर्तबा इमामत का कुरान में जिक्र है। सिर्फ मैं आपके ज़ौक़ समाअत को टेस्ट करने के लिए एक जुमला और कह दूं। हमने जब दिक्कत नजर से कुरान की आयतों की तिलावत की तो हमें खिलाफत का जिक्र भी 12 मर्तबा नजर आया। यह अजीब मंज़िल फिक्र है कि खिलाफत भी हमें 12 ही मर्तबा नजर आई। और हमने जब हुमुल मुफ्लिहून को देखा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून के फलाह पाने वाले ये है कि पता तो चले कि फलाह पाने वाले कौन हैं, तो पूरे कुरान में हमने देखा हुमुल मुफ्लिहून का जुमला भी 12 ही मर्तबा है। तो गोया अब ये जाहिर है कि इमामत की आयतें आज आपकी खिदमत में जो सिंगल इमाम का लफ्ज है वो टोटल 7 आयतें हैं। कल 1 पढ़ी गई थी बल्कि 2 और आज 5 और पढ़ी जाएंगी ताकि पूरी 7 आज हो जाए और कल इंशाअल्लाह फिर आइम्मा की 5 आयतें पढ़ी जाएंगी। तो टोटल आइम्मा 5 मर्तबा और इमाम 7 मर्तबा मिलकर टोटल तादाद हो जाएगी इमामत के जिक्र की 12। अब यहाँ आज पहला नुक्ता समाप्त कर लीजिए कि जब कुरान ने कहा यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर इंसान को पुकारेंगे उसके इमाम के साथ। जिन्स हो तो हर उनास को उनके इमाम के साथ। कल बता दिया था उनास जिन से जमई है जिसमें हर वो शख्स आ जाता है कि जो इंस कहलाने के मुस्तहिक हो, इंसान कहलाने के मुस्तहिक हो। इसलिए कि आप जानते हैं कुरान कई इंसानों को जानवर कह चुका है। वहुम ला यशकुरून, ये हैं तो पैगंबर से मिलने वाले लोग मगर इनमें इंसानों वाला शूर नहीं है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये तो चौपायों की मानिंद है बल्कि उनसे भी पस्त है। तो इमामत की जरूरत चौपायों को नहीं है बल्कि इमामत की जरूरत शऊर वालों को है जो इंस कहलाने का मुस्तहिक हो, हकदार हो, कैपेबल हो, एलिजिबल हो। उसको तो इमाम के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा हुआ कि क़यामत के दिन आया अल्लाह के नाम के साथ उठाया जाएगा या नबी के साथ उठाया जाएगा या अदल के साथ उठाया जाएगा? पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा कि हम क़यामत में हर इंसान को उठाएंगे उसके रब के साथ, उसके नबी के साथ, उसके रसूल के साथ, बल्कि यही कहा कि क़यामत में उठाना है तो इमाम के साथ उठाना है। तो पता चला नजात का मेयार ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नहीं है। इसलिए कि जब क़यामत में उठाया ही इमाम के साथ जाना है तो नजात का मेयार अलीयुर वलीयुल्लाह। क़यामत के दिन हम उठाएंगे हर उनास को
کو ان کے اپنے اپنے امام کے ساتھ. تو گویا معیار یہ ہوا کہ جب کلمہ پڑھیں گے توجہ رکھیں تو حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہے. توحید پہلے، نبوت بعد میں، امامت آخر میں، اور جب نجات کی سبیل کرنی ہے تو امامت پہلے، وسیلے کے لیے امامت پہلے، رسالت بعد میں، توحید آخر میں. اس لیے کہ عقیدے سمجھنے ہو، کلمہ سمجھنا ہو، شہادتیں سمجھنی ہو، دین سمجھنا ہو تو ادھر سے ادھر کا سفر ہے، اور سمجھانا ہو تو ادھر سے ادھر کا سفر. اب لوگ غلط فہمیوں کا شکار یہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے. حضور نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. یہ کلمہ ہے مکے کا. مکے کی پوری زندگی میں حضور 13 سال صرف یہی فرماتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. مدینے کی ساری 10 سالہ زندگی میں حضور یہ کہتے رہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. مدینے کا کلمہ تھا محمد الرسول اللہ، مکے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. مجھے عزت علی کی قسم مکے کا لا الہ الا اللہ کا کلمہ اسلام کو مکمل نہ کر سکا، دین کو مکمل نہ کر سکا. محمد الرسول اللہ کا مدینے کا کلمہ دین کو مکمل نہ کر سکا. اگر دین مکمل ہوا تو غدیر میں جب تبلیغ کری کہلوا دیا گیا علی شن ولی اللہ. تو ہم نے قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو، قیامت کے دن ہم پکاریں گے کل اناس قل کل یعلم تسبیحہ. قرآن مجید میں کل کا بڑی جگہ ذکر ہے. اب وقت نہیں کہ میں یہاں ساری کل کی آیتیں پڑھوں. انشاءاللہ کل میں ساری کل کی آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور آپ کو پھر اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس کل سے مراد کیا ہے. کل کی تقریر کے لیے ایک جملہ سن لیجئے تاکہ آپ کل کے لیے تیار ہو کے آئیں. جیسے طالب علم کل کے لیکچر کو پہلے دیکھ کر آتا ہے تاکہ اسے صحیح سمجھ آ جائے. جب مخالفین سے پوچھا گیا کہ علی کو امام الکل کیوں کہتے ہیں تو مخالفوں نے ہمارے لکھا استغناءہ عن الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل انہ امام الکل للکل فی الکل. پوری کائنات کے کل مخلوق کا علی کی طرف محتاج ہونا اور علی کا کل کی طرف محتاج نہ ہونا دلیل ہے کہ امام کل علی ہے. تو امام علی علیہ السلام کسی کے محتاج نہیں اور ساری مخلوق علی کی محتاج ہے. یہ دلیل ہے کہ علی امام الکل ہے. جو مانے اس کے بھی امام علی ہے حقیقتاً اور جو نہ مانے اس کے بھی امام علی ہے. علی ایسے امام ہے کہ جو اپنے اپنے سے بھی کسی نہ کسی جگہ منوا لیتے ہیں یا لولا کے ذریعے یا بخن بخن لکا یا علی کے ذریعے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا مانچسٹر کی کریم تشریف فرما ہے اس عشرے میں سادات و مومنین کی پڑھے لکھے حضرات ہیں. یہاں میں ایک سوال قائم کر رہا ہوں کہ قیامت میں اللہ نے پکارنا ہے امام کے ساتھ، نہ تو اللہ نے پکارنا ہے رب کے ساتھ، نہ اللہ نے پکارنا ہے رسول کے ساتھ. دیکھیے تلقین میں رب کا سوال ہے، تلقین میں
نبی کا سوال ہے، تلقین میں امام کا سوال ہے، تلقین میں قرآن کا سوال ہے، تلقین میں دین کا سوال ہے، تلقین کے اندر قبلہ و کعبہ کا سوال ہے، مگر قیامت کے اندر جو سوال ہے وہ ہے امام کا سوال۔ یہ سارے مراحل دنیا میں طے ہو جائیں گے، قیامت میں جب لوگ آئیں گے تو وہاں پر سوال ہوگا صرف ایک۔ بلکہ سورہ صافات کی اس آیت کی تفسیر میں علماء اہل سنت کے کم از کم 70 مفسرین نے ایک ہی جملہ لکھا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ جب سارے سوالوں کے جواب دے کر ساری انویسٹمنٹ کے بدلے میں جنت کے دروازے پر گروہ پہنچ جائیں گے، اب انتظار ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھلے اور ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے تو وہاں آواز آئے گی، فرشتوں انہیں روک لو، ایک سوال ابھی اور باقی ہے۔ تو پوچھا گیا نبی سے، یا رسول اللہ جب سارے سوالوں کے جواب دنیا میں قبر میں محشر کے میدان میں دے کے آ گئے تو در بہشت میں اب کون سا سوال باقی ہے؟ حضور نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِی بْنِ أَبِی طالب۔ تو اس وقت جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا امام کے ساتھ۔ اب یہ کوشچن ریز کر رہا ہوں، اور جب یوٹیوب پہ یا لائیو اسٹریم پہ یا ٹی وی پہ یہ تقریر چلے تو میرے تمام مسلمان بھائی بہن ذرا اس نقطے پہ غور فرمائیں کہ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم پکاریں گے امام کے ساتھ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے بھائیوں کے جو امام ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، بلکہ پیدا ہوئے ہیں، پہلے جو امام ہیں ہمارے برادران اسلام کے وہ پیدا ہوئے ہیں نبی کے وصال سے 80 سال کے بعد۔ اور اگر آپ وہ فریم ورک دیکھ لیں، فریم ٹائم دیکھ لیں، اور آخری امام جو ہے وہ 145 سال کے بعد، یہ 80 سے لے کر 135 یا 145 سال کا جو فریم ٹائم ہے، اس سے پہلے تو کوئی امام تھا ہی نہیں۔ پہلا امام نبی کے 80 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے۔ جب نبی 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہوں تو امام نے دعویٰ امامت 40 سال سے پہلے تو نہیں کیا ہوگا۔ ہم اس کو یوں ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ نبی سے 120 سال کے بعد پہلا دعویٰ امامت ہوا۔ اب میں امت مسلمہ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو ہم بلائیں گے امام کے ساتھ۔ اب جن کے اسکولات تھاٹ میں دعویٰ امامت بھی ہمارے نبی کے وصال کے 120 سال کے بعد ہو رہا ہے، یہ 120 سال کے درمیان جتنے خلیفے فوت ہو گئے، جتنے صحابی فوت ہو گئے، جتنے تابعی فوت ہو گئے، جتنی ازواج فوت ہو گئی، اگر ان کا کوئی امام تھا نہیں تو قیامت کے دن کس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کو اٹھایا جانا ہے امام کے ساتھ۔ تو امام اس پیریڈ میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ پورا کا پورا ٹائم خالی ہے امامت سے۔ تو پھر سلام ہو آپ کے مذہب کو کہ رسول محمد الرسول اللہ جا رہے تھے، امامت علی ولی اللہ کا سورج وہی قبر رسول سے طلوع کر رہا۔ لہذا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔
اب آئیے ذرا قرآن مجید سے ان آیتوں کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ قرآن نے امام کو کس کس معنی میں استعمال کیا ہے. عربی میں ایک لفظ کے 70 معانی ہوتے ہیں. ایک لفظ کے، عربی بڑی وسیع ترین زبان ہے، اس کے جو میننگز ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھنا ہوتا ہے قرینے سے کہ اس جگہ کس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا. سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھیں گے، پھر ہم لغت سے پوچھیں گے، پھر ہم ذرا کنکلوڈ کریں گے کہ امام ہوتا کون ہے. آئیے سورہ حجر کی آیت نمبر 79 کو پڑھتے ہیں. 79 کو حجر بستی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین میں تھے، وہاں بن والی قوم تھی، اصحاب الایکہ کہا جاتا تھا، اور وہیں پہ بستی تھی، اس کا نام تھا حجر. بعض لوگ تو غلط پڑھتے ہیں، سورہ حجر میں لکھا ہے، حجر نہیں ہے، یہ سورۃ الحجر ہے. جیسے سورۃ النمل میں لکھا ہے، نمل نہیں ہے، سورۃ النمل ہے. ذرا سی یہ اصلاح بھی ہوتی جائے تاکہ جب قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں تو قرآن کی تلاوت بھی صحیح انداز میں کریں. اس لیے کہ ہمارے امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے چاہنے والے کی شناخت کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ طالب علم قرآن ہوگا. امام نے فرمایا ہمارا چاہنے والا معلم القرآن، دوسروں کو قرآن سکھائے گا. اب جن کے گھروں میں 365 دن تک قرآن کھولا نہ جاتا ہو وہ کسی اور کے چاہنے والے ہوں گے، وہ مولا علی کے چاہنے والے نہیں ہیں. مولا علی کے چاہنے والے وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں ڈیلی قرآن کھلتا ہے، ڈیلی اذان ہوتی ہے، ڈیلی اقامت ہوتی ہے، ڈیلی نماز ہوتی ہے. اس لیے کہ کل کی تقریر میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے تو 365 دن علی علی کرنا ہے. 365 ہی دن ہم نے مولا علی کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے. تو یہاں پر ذرا سورۃ الحجر کی اس آیت کو ملاحظہ فرما لیں. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بستیاں تھیں. ان 2 بستیوں کا تذکرہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 79 میں 79 میں اللہ کر رہا ہے. دیکھتے ہیں یہاں مراد کیا ہے. امام سے ارشاد ہوتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے انتقام لیا ان دونوں بستی والوں سے، ہم جنس پرستوں سے بھی اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے بھی. یاد رکھنا ہمارے ائمہ کا مذہب کردار کا مذہب ہے. اگر ہمارے ائمہ بغیر کردار کے بھرتی کرتے تو اپنے ایک چاہنے والے کو مولا علی اپنے دور اقتدار میں اس وجہ سے 10 کوڑے نہ مارتے کہ تم حرام مچھلی کیوں فروخت کر رہے ہو. اس نے کہا اس لیے ہم نے سمجھا تھا اپنی حکومت آئے گی. امام علیہ السلام نے فرمایا اپنی حکومت کا پھر مزہ بھی چکھ لو کہ 10 کوڑے اب لگ رہے ہیں، آج کے بعد گناہ کرو گے تو یہی 10 ہو کے 20 ہو جائیں گے. ہمیں فخر ہے ہم کریکٹر فل امام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے امام کو بھی ہم پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے چاہنے والے بھی با کردار اور با عمل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ان 2 بستیوں والوں سے ہم نے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں کھلے میدان میں تھی، کھلی شاہراہ پر تھی، ایکسٹریم اوپن جگہ پر تھی. ان بستیوں کے آس پاس کوئی اور بستی نہ تھی. یہ بستیاں اکلوتی بستیاں تھی اس ریجن میں. دور دور شہر اور بستیاں تھے اور ڈیرے اور مکان تھے، سکرا موجود تھے.
وہاں پر کوئی بستی نہ تھی، چاروں طرف ان کے کوئی اور بستی نہ تھی، بلکہ چٹیل میدان تھا، ایکسٹریم اوپن روڈ تھی، شاہراہ تھی۔ ایک بات ہمارے لیے واضح ہو گئی، آپ زحمت کیجئے گا قرآن کھول کے ذرا سورہ ہجر کی آیت نمبر 79 کو دیکھیے گا، اور جو ترجمہ شیعہ کا ہو سنی کا ہو سب نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ ان دونوں بستیوں کو ہم نے قرار دیا تھا کھلے میدان میں یا کھلی شاہراہ پر۔ مبین کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اوپن، جیسے ہمیشہ عرض کرتا ہوں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو احصاء کر دیا ہے اس امام میں کہ جو تنگ ظرف بھی نہیں، تنگ علم بھی نہیں، تنگ مزاج بھی نہیں، تنگ معلومات بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امام مبین ہے۔ جس طرح کھلا ایکسٹریم اوپن کو کہتے ہیں مبین، جیسے قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نور آیا اور کتاب آئی، وہ کتاب بھی مبین ہے، یعنی ہر شے کا ذکر اس میں بھی ہے، ہر شے کا ذکر امام مبین میں بھی ہے۔ قرآن کبھی تھیوری وائز یہ نہیں کہتا اس مسئلے کا حل میں نہیں بتا سکتا، اور منبر سنونی کا خطیب کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ درس پڑھا نہیں ہے۔ جو صفت قرآن میں ہے وہی ہمارے امام ہے۔ تو ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، اب یہ مبین ذرا ذہن میں رہے۔ مثلا ان ھذا الا سحر مبین، وہ جو جادوگر تھے فرعون کے دربار میں، اور پھر حضرت موسیٰ گئے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثعبان مبین، کیونکہ وہ جادو تھا مبین، اور مبین کا مقابلہ مبین سے ہی ہو سکتا تھا۔ ادھر سے عصا پھینکا، جو اژدہا بنا وہ بھی مبین تھا، کیونکہ جادو مبین تھا، لہذا جو اژدہا بنا اسے بھی مبین ہونا چاہیے۔ مبین کی ٹکر مبین سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر اژدہا مبین ہے تو اب امامت کا ایک اور وصف سامنے آ گیا کہ امام وہ ہوگا کہ جو اژدہا کا مقابلہ کر سکے۔ جو سانپ سے ڈرتا ہو وہ کبھی امام نہیں ہوگا، بلکہ جس سے سانپ ڈرتا ہو وہ امام ہوگا۔ اس لیے ہمارے پہلے امام نے اپنے عہد طفولیت میں کلہ اشتر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو ثعبان مبین کا مقابلہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے امام مبین۔ بات سمجھ تو آ رہی ہے مانچسٹر والوں؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں عنوان بدلنے کے لیے تیار ہوں، یا یہی عنوان رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو ذرا امامت کے بارے میں۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا، انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے، اور کبھی کوئی ایسی چیز اگر سن لیں جو پہلے نہ سنی ہو تو شاہ صاحب غصے میں نہیں، بلکہ آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے کہ ایک بندے نے محنت کی۔ مثلا سنیے، یہ سانپ ہے جنس، توجہ ہے، یہ سانپ ہے جنس۔ ہمارے مولا نے ایسا کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، مجھے عزت علی کی قسم ساری دنیا میں، مکے میں مدینے میں سانپ ڈستا ہے، نجف میں آج بھی سانپ نہیں ڈستا۔ ابھی سے ایسا ڈرا ہے رہتی دنیا تک جن سے سانپ ڈسنے سے بات۔ نجف میں سانپ ڈستا ہی نہیں، شاہ نجف نے ایسا بندوبست کر دیا، تو وہ بھی ثعبان مبین۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور قرآن میں سورہ یاسین میں خصیم مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بھی فتح بھی مبین۔ اب ذرا غور کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں
چیزیں مبین ہیں. تو مبین جہاں دین مبین ہے، رسول مبین ہے، کتاب مبین ہے، تلک آیات الکتاب والقرآن مبین، اور یہ قرآن بھی مبین ہے. قرآن مبین، کتاب مبین، دین مبین، رسول مبین، یہ سارے مبین ہیں. تو ان کے علمبردار کو کہیں گے امام مبین. اور اگر سحر مبین ہے، ثعبان مبین ہے، شیطان بھی عدو مبین ہے، خصم مبین ہے، تو ان کے سب کے ٹکر لینے والے کو کہیں گے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہ سب بھی مبین اور یہ بھی مبین. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ سورہ ہجر نے وضاحت کر کہ مراد کیا ہے امام سے. مبین تو ہو گیا ایکسٹریم اوپن، اور امام کا معنی ہو گیا میدان. امام کا معنی سورہ ہجر میں 79 آیت میں ہے میدان یا کھلی شاہراہ. تیسرا کوئی معنی اس آیت میں لکھا نہیں گیا. اب میں ایک ایسا جملہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جن کے دل و دماغ میں مولا علی کی ولایت جچتی بستی ہے وہ رہتی دنیا تک اس جملے کو یاد رکھیں گے کہ مولا علی کے فضائل کو اللہ کی ذات نے کہاں کہاں پنہا کر رکھا ہے. دیکھیے فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان بستی والوں سے، دونوں بستیوں والوں سے. اور یہ جو دونوں بستیاں تھیں یہ کھلی شراب میں تھی، کھلے میدان میں تھی، ایکسٹریم اوپن میدان میں تھی. تو ایک بات طے ہو گئی، امام کا ایک معنی ہو گیا ایکسٹریم اوپن میدان، کھلا میدان. بند گلی کو امام نہیں کہتے، بند کوچے کو امام نہیں کہتے، بازار دربار کو امام نہیں کہتے. امام کہتے ہیں کھلے میدان کو یا کھلی شاہراہ کو، یعنی منافقت کا جہاں گزر نہ ہو اس کو امام کہتے ہیں. جہاں کوئی چیز چھپائی نہ جا سکے اسے امام کہتے ہیں. جو علم نشرہ ہو اسے امام کہتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. جب امام کا معنی ہی کھلا میدان ہے تو اب جب بھی امامت کو طے کرنا سقیفہ کے بند کمرے میں نہ کرنا، حدیث کے کھلے میدان میں کرنا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ. اب سورۃ الفرقان کی میں آپ کے حکم کے مطابق ذرا آہستہ آہستہ آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھا کے آگے چلیں. ورنہ تو میں ایک ایک گھنٹے میں 80 90 100 آیت آرام سے پڑھتا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں کو بھی، چھٹیاں ہیں بچوں کی، ان کو بھی سمجھ آ جائے اور آپ حضرات و خواتین بھی گھر جائیں تو سمجھ سکیں، سوچ سکیں، جا کے قرآن میں دیکھ سکیں. اب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 کو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس میں امام کا اور مسئلہ حل کر دیا کہ امام کی صفت کیا ہونی چاہیے، امام کن کا امام ہونا چاہیے. اللہ اپریشیٹ کر رہا ہے کچھ انفیلیبل پرسنالٹیز کو، کچھ نیک لوگوں کو، کچھ برگزیدہ افراد کو کہ جب وہ دعا کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اہل خانہ کی طرف سے اور ہمیں اولادوں کی طرف سے ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک مہیا کرتے رہنا. یہ ہستیاں یہ دعا کر رہی ہیں، ظاہر ہے جن کو ضرورت نہیں ہے، جن کو خطرہ نہیں ہے کہ ان کی اولادیں بہک جائیں گی، وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولادوں کی بابت ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک مہیا کرنا. اور جن کی اولادیں بہک رہی ہیں وہ سوشیالوجی میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی رہنمائی اور ہدایت کی سبیل نہیں کر رہے. انہیں چاہیے کہ وہ سوشیالوجی میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وقت صرف کریں. اس لیے کہ اولادوں کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے مگر اولادوں کی تربیت کرنا اولین فریضہ ہے. اگر اولاد نہ ہو تو گناہگار نہیں ہوں گے، اولاد خراب ہو تو
صدقے میں سنگمیل بن جائے. اللہ فرما رہا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں قرار دے متقیوں کا امام. توجہ فرمائیے گا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے. یہ جملہ دو مسئلے حل کر رہا ہے کہ ہم فاسقوں کے امام بن کے کیا کریں گے، ہم ظالموں کے امام بن کے کیا کریں گے. ہم میں غاصبوں کا امام بننے کی تو طرف ہی نہیں، ہمیں فاسقوں فاجروں کافروں مشرکوں کا امام بننے کی تو امنگ ہی نہیں. تو نے قرار دینا ہے تو متقیوں کا امام بنا. ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ امام خود نہیں بن سکتا، نہ اسے شورا بناتی ہے بلکہ اللہ بناتا ہے. امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، وزیر بھی اللہ بناتا ہے، امیر بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، لیڈر بھی اللہ بناتا ہے. یہ بندوں کے جاب نہیں ہے. بندے بس یہ کہیں ہمیں متقیوں کا امام بنا. اب کہتے تو سب ہے، اب دیکھنا ہے کہ تمنا تو سب کرتے ہیں. قرآن تو امام کعبہ بھی پڑھتا ہے اور رو کے کہتا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. میں نے امام کعبہ سے پوچھا یہ جو آپ رو رہے تھے یہ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ کہنے کہ ہم اپنے بارے میں تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں متقیوں کا امام بنایا جائے. تو تمنا تو ہر پیش نماز کر رہا ہے، ہر پیش امام کر رہا ہے، ہر حافظ قرآن کر رہا ہے، ہر قاری قرآن کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے امام المتقین بنایا کس کو ہے. مجھے عزت علی کی قسم، کائنات میں خلیفۃ المسلمین بنتے رہے، امیر المومنین بنتے رہے، سارے لقب چرائے جاتے رہے، مگر پوری کائنات میں امام المتقین علی کے علاوہ کوئی ایک کہنا نہیں سکتا. علی اور ان کے 11 بیٹے ہیں. اس آیت کا مصداق وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امام، ہمیں بنا متقیوں کا لیڈر. اس امام سے مراد لیڈر ہے. اس امام سے مراد ایکسٹریم اوپن نہیں ہے. ہر جگہ لفظ کے ساتھ موقع محل کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے. اب صفت ایک اور آ گئی کہ امام وہ ہوگا جو متقیوں کا امام ہو. متقیوں کا امام سوائے ہمارے اماموں کے کسی اور کو کہا نہیں جا سکتا. امیر المومنین تو ہمارے امام بھی نہیں کہلائے، البتہ ائمۃ المتقین ہمارے امام کہلائے ہیں. مولا علی اور ان کے 11 بیٹے یہ ہیں ائمۃ المتقین. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں قرار دے متقیوں کا امام. اب یہاں ایک سوال اور ہے، تھک تو نہیں؟ بسم اللہ. درود محمد و آل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہ جو کہا گیا یہ نہیں کہا یوم ندعو کل اناس بامیر، ایسا بھی نہیں کہا. امیر المومنین ہمارے امیر ہیں مومنوں کے. یہ کہہ دیا جاتا قیامت کے دن ہر انسان کو اٹھایا جائے گا اس کے امیر کے ساتھ. امیر نہیں کہا، لفظ امام ہے یہاں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین تو ہیں، ہم مومن ہیں، مولا ہمارے امیر ہیں. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. اب تو اذان بھی شارٹ ہوتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے ایسا فریم ٹائٹ کر دیا ہے کہ اب جیسے جیسے مذہب ویکنڈ پہ آتا جا رہا ہے ویسے ویسے اذان و اقامت بھی مختصر اور نماز بھی شارٹ ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ہمارے ائمہ اطہار کے ان القاب کو بیان کرنا خود ایک سعادت ہے. اشہد ان امیر المومنین، جو لوگ پوری اذان کہتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے اذان کی. تو جو لوگ اذان کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین و امام المتقین. آیا مانچسٹر میں کل سے ہم اذان بدل سکتے ہیں اشہد ان امام المؤمنین
وَأَمِيرَ الْمُتَّقِينَ. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ توقیفی ہوتے ہیں، ان میں بندوں کو مداخلت کا حق نہیں. شارع جب بنا دیتا ہے وہ بھی امینڈمنٹ نہیں کرتا. بندے تو کہاں، شارع مقدس بھی ان میں چینج نہیں کرتے. اب یہ جو بنائی گئی، پیش کی گئی اذان کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کو پتا چلے امارت کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ. توجہ ہے، امامت کا تعلق ہے عقبہ کے ساتھ. یعنی دنیا میں علی والا کہلانا ہے تو مومن بننا پڑے گا، آخرت میں علی کے ساتھ اٹھنا ہے تو متقی بننا پڑے گا. اس لیے تقوی کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن اہل محشر کے سامنے علی کے چاہنے والے شرمسار نہ ہوں. اس لیے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی. اب آئیے آخری جملے آپ کی خدمت میں آج کی حد تک عرض کریں اور پھر یہیں سے کل انشاءاللہ تقریر آگے بڑھے گی. کل آپ ٹائم پر تشریف لائیں گے جیسے شاہ صاحب نے اعلان فرمایا کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک 7:15 بجے آ جائیں تو 9:15 تک انکلوڈنگ ماتم 2 گھنٹے کا یہ سیشن ہو جائے گا. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جب مولانا بیٹھے تو آتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جب مولانا ہٹے تو آتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ دو عجیب گروپ بنتے جا رہے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو مولانا کی تقریر کے دوران باہر کھڑا رہتا ہے کہ مولانا ممبر سے ہٹے تو ہم پہنچے، اور ایک گروپ وہ ہے کہ جو جیسے ہی مولانا نے ختم کیا تو وہ ماتم کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ کمپلیٹ عبادت ہے، اس کو آپ عبادت کے طور پہ کریں. یہ پیکج ڈیل ہے. اگر آپ کو جنت کا پیکج چاہیے تو پھر پیکج ڈیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح انشاءاللہ ذوق و شوق سے آپ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لاتے رہیں. اور میں ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ، ظاہر انتظامیہ نے تو ابھی تک نہیں کہا، لگتا ہے اس دفعہ ان کو ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ ضرور کہتے. میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ ڈونیشن ضرور دیں، اس لیے کہ ڈونیشن دیں گے تو پھر اچھے سے اچھے خطیب بھی آئیں گے. اور ماشاءاللہ کتنی بہترین فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ایک ایسا سسٹم بھی ہو جائے کہ ویب پیج پر پوری دنیا میں یہاں کی مجلس باقاعدہ الحسین مسجد کے ویب پیج پر پروفیشنل کیمرے کے ساتھ، جیسے ٹی وی والا کیمرہ ہوتا ہے، اس طرح پوری دنیا میں جائے. اس سب کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے. نیاز حسین سمجھ کر آپ اپنی جیبوں کو ہاتھ لگائیے اور انیشل اسٹیج میں ہی امام حسین علیہ السلام کے نام پر خرچ کر دیجیے. بادشاہوں نے تو اپنی حکومتیں تک خرچ کر دی. میں میر عثمان علی خان کا خزانہ دیکھنے گیا تھا اور میں نے وہ خزانہ دیکھا اور میں نے وہ ڈائمنڈ دیکھے حیدرآباد دکن میں. مجھے وہ ڈائمنڈ دکھائے گئے اور میلوں میلوں میں ہے وہ خزانہ، اور مجھے بتایا گیا کہ دنیا کے امیر ترین انسان کا، سب سے امیر انسان کا یہ خزانہ تھا. اور آگے جا کر میں نے ایک تحریر پڑھی تو میرے دل سے دعا نکل گئی کہ اس نے مرد وقت سارا خزانہ وقف حسین کا. لہذا آپ 2 4 8 10 100 200 پاؤنڈ دیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں ہو جاتے ہیں. دنیا نے تو امیر ترین انسان نے اپنا سارا کا سارا خزانہ ہی وقف حسین کر دیا تھا. اور ایک صاحب تھے اور یہ مرزا طالقانی، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے ایران کے. یہ جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے ایک دوست تھے بچپن کے، عالم تھے. انہوں نے کہا مرزا طالقانی تم نے کوئی چیز تو راہ حسین میں بھیجی نہیں تو بخشش کی امید کیسے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنی طالقان کی جو نمک کی کان تھی وہ وقف حسین کر دی. جب وہ مر گئے تو مرنے کے بعد پہلی رات انہوں نے اپنے دوست کو خواب میں آ کے بتایا کہ ہمیں تو فرشتوں نے آ کر صرف اتنا بتایا کہ حسین تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو قدم بڑھاؤ، حسین تمہارا انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا کون سی انویسٹمنٹ کام آ گئی؟ کہ عجیب اتفاق ہے، تمہاری پہلی قسط آج ہی نجف پہنچی ہے مجلس حسین کے لیے. آج وہاں مجلس حسین منعقد ہوئی اور تمہارا جنازہ یہاں پہنچ گیا، تمہارا حسین انتظار کر رہا ہے.
تو آپ راہ امام حسین علیہ السلام میں نظر حسین ریاض حسین جب دیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول بھی کرے گا۔ آخری جملہ کہہ کے میں آج کی حد تک اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ یہیں سے تقریر آگے بڑھے گی۔ آج جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی کہ امام کا ایک معنی ہے ایکسٹریم اوپن، اور امام کا ایک معنی ہے لیڈر، اور امام ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مبین کا مقابلہ بھی کر سکے اور مبین کے سپورٹ میں بھی اپنے اوقات کو صرف کر سکے۔ اس لیے ہمارے مولا امام مبین بھی ہیں، ہمارے مولا امام المتقین بھی ہیں، اور آج کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سب کو متقی بننا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے مولا کے ساتھ اٹھے متقی ہوں گے، تب ہم امام المتقین قرار پائیں گے۔ اور یہ بھی ہم نے طے کر دیا کہ آج کے بعد پیکج ڈیل کرنی ہے، یہ گروہ بندیوں میں نہیں بٹنا، 2-3 گروہ نہیں بنا لیں گے کہ کوئی گروہ مجلس کا والا ہو گیا، کوئی گروہ ماتم والا ہو گیا، کوئی گروہ سلام والا ہو گیا، ایسے نہیں۔ اس لیے کہ انشاءاللہ پیکج ڈیل کے ساتھ جنت میں جانا ہے، پیکج ڈیل کے ساتھ ہی جنت والوں کے ذکر پاک میں آنا ہے، عبادت سمجھ کر باوضو ہو کر ذکر حسین میں آئے۔ جس فرش عزا پر مادر حسین تشریف فرما ہو، جس فرش عزا پر جد حسین بیٹھے ہو، جس فرش عزا پر حسین کے بابا بیٹھے ہو، جس فرش عزا پر حسین کے بھائی بیٹھے ہو، جس فرش عزا پر حسین کی بہنیں بیٹھی ہو، حسین کی بیٹیاں بیٹھی ہو، وہاں باوضو آئے، مکمل عبادت کرے، طویل زحمت نہ دوں۔ حسین ابن علی کی غربت کے دن شروع ہو گئے۔ حسین ابن علی مدینہ سے چل رہے ہیں، جب مدینہ سے کوچ کا وقت آیا، حسین ابن علی نے سب سے پہلے اپنی بہن کو بلا کے کہا، بہن پہلے میں نانا کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں، اپنے نانا سے خدا حافظی کر لوں۔ آئے اور زمہ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ قبر پہ اپنا سینہ رکھ دیا، زمہ صدرہ الى قبر جدے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں، نانا کیا آپ کی قبر میں حسین کے لیے جگہ نہیں ہے؟ نانا میرا ناز اٹھاتے تھے نا، عید کے دن مجھے کندھے پہ سوار کیا تھا نا، رضوان سے میرے لیے کھانے اور جوڑے منگوائے تھے، بے موسم پھل منگواتے تھے، نانا میں وہی حسین ہوں نا جس کے لیے آپ اپنے سجدے کی تسبیح لمبی کرتے تھے۔ زیہونی یا جدہ، آپ کی امت نے مجھ غریب کو ضائع کر دیا، میری ناقدری کر دی، مجھے قبر میں لے لیجئے نانا۔ ایک مرتبہ غشت عالم میں نانا آئے ہیں اور نانا کہتے ہیں، میں بھی منتظر ہوں، تمہاری ماں بھی منتظر ہے، تمہارے بابا بھی انتظار میں ہے، تمہاری اماں بھی انتظار میں ہے، تمہارے بھائی انتظار میں ہے۔ حسین اللہ نے تمہارے نصیب میں ایسا مقام لکھا ہے کہ جو شہادت کے بغیر ممکن نہیں۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم خون میں لت پت ہو میرے لال، اجرکم علی اللہ۔ اپنی ماں کی قبر پہ آئے میرا آخر کرنے کے لیے، بھائی کے قبر پہ آئے، مورخ نے عجب جملہ لکھا، لما ذهب الحسین لوداع قبر جدہ ذهب کالجبل الراسخ۔ جب حسین اپنے نانا کی زری پہ جا رہے تھے، ایک کوہ باوقار کی طرح جا رہے تھے، ولما ذهب الحسین الى قبر امہ ذهب کالطفل الصغیر یسکت ویقوم۔ جب ماں کی قبر پہ گئے، چھوٹے بچے کی طرح کبھی گر جاتے تھے، کبھی سنبھل جاتے تھے، اپنا منہ ماں کی قبر پہ رکھ کے کہا، السلام علیک یا اماں، اماں غریب کا سلام ہو۔ قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الام، ماں کے پردیسی بیٹے میرا بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ وداع آخر کہہ کے اب فہرست تیار کی، ابو الفضل سے کہا، فہرست تیار ہوئی اور اب کجاوے رکھے جانے لگے ناکوں کے اوپر، اور ناکے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ ایک صاحب ہیں عبداللہ سنان، ان کی یہ روایت ہے، میں نے ایک بدوی کو دیکھا، ایک اعرابی کو دیکھا، ایک اجنبی کو دیکھا، جو روتا پیٹتا ہوا خاندان بنی ہاشم کے گھروں کے آس پاس طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا، میں جب بھی مدینہ میں آتا تھا اہل مدینہ بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے، آج میں
کو سلام کرتا ہوں سر جھکا کر رو دیتا ہے. میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو مجھے اہل مدینہ نے بتایا آج رسول کا نواسا رسول کا جواب چھوڑ رہا ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. بس طویل زحمت نہیں میرے عزیزوں. ادھر حسین وداع آخر کیا. ایک حرم زندہ ہے جو سامنے اویلیبل ہے. اس وقت ایک ہی حرم ہے اور وہ نانی ام سلمہ ہے. ایک جملہ کل کہا تھا ایک آج سن لیجئے. آئے ہیں نبی زادے نے آ کر نانی اماں کو سلام کیا. نانی اماں خدا حافظ. نانی اماں میں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا کیا ممکن نہیں کہ آپ اپنا سفر ملتوی کر دیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کے نانا کہا کرتے تھے جب میرا حسین عراق جائے گا زندہ واپس نہ آئے گا. ایک مرتبہ حسین کی چیخ نکل گئی شاء اللہ ہو ایرانی قتیلہ. اللہ کی منشا یہ ہے میرے نانا کا دین نہیں بچتا جب تک میرے گلے پہ خنجر نہ چلے. ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے پھر نانی کی ایک بات مان لو. میں نے سنا ہے بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے جا رہے ہو کم از کم اہل حرم کو نہ لے جاؤ. امام فرماتے شاء اللہ ہو ایراہن سبایا. نانی اماں نانا کا دین نہیں بچتا جب تک زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ پڑے. جب تک تیرے اہل حرم گلی گلی بازار بازار دربار دربار پھر آئے نہ جائے میرے نانا کا دین نہیں بچتا. ایک مرتبہ چیخ نکل گئی ماذا یبکی کہ یا جدتا. نانی اماں اب کس شے نے بلایا؟ فرماتی ہے کاش یا لیتنی کنت معک فی کربلا. کاش میں بھی تمہارے ساتھ وہاں ہوتی جہاں تم ذبح ہو گے میرے نام. امام کہتے ہیں نانی اماں اگر اجازت دے میں اعجاز امامت آپ کو کربلا دکھا دوں. ایک مرتبہ امام نے 2 انگلیوں میں اشارہ کیا اجرکم علی الزہرا. ماشاءاللہ فریاد منن ہے. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں دو چار نہ کرے. آل محمد کو رونے والوں اپنے غموں میں لڑو. آپ کے بچوں کی جوانی سلامت رہے. آپ کے گھر آباد رہے. خوشیاں نصیب ہو. اجڑ گیا تو فاطمہ کے گھر اجڑ گیا. اجڑ گیا تو رسول کے گھر اجڑ گیا. اجرکم علی الزہرا. ایک مرتبہ بیوی نے اور برندواز سے چیخ ماری. کہا نانی اماں رونے کی وجہ. کہا یہ عجب کوئی کڑیت جوان ہے جو ایک مارا جا رہا ہے اور سینکڑوں مارنے والے ہیں. اس کے سینے میں نیزہ پیوست ہو گیا. کہا نانی اماں یہ میرا علی اکبر ہے. کہا یہ کون جوان ہے دونوں بازو قلم ہو گئے. کہا یہ میرا غازی ہے. کہا یہ بچہ کون ہے جسے سے شعبہ تیر مار دیا گیا. نانی اماں یہ میرا اصغر ہے. نشیب میں دیکھ کے چیخ ماری یہ کون غریب ہے. ہزاروں مارنے والے ہیں. کوئی پتھر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی پتھر برساتا ہے. کہا یہ آپ کا حسین ہے. نانی اماں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. آخری جملہ التماس دعا. بس قافلہ تیار ہوا. قافلہ تیار ہوا میرے عزیزوں. قافلہ جب چلنے لگا بس ایک جملے کی اور زحمت رہ گئی. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ بیویاں سوار ہوں. بیویوں کے سوار ہونے سے پہلے ایک دراز قامت ہاشمی جوان آیا. اس نے الحافظ والحفیظ کہہ کے لوگوں کو دور کیا. پرندوں کی پروازیں رک گئی. وہاں سے پرندے پرواز نہیں کر رہے. جہاں قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھے ہوئے یہ طویل القامت جوان. یہ کون جوان تھا؟ یہ غازی عباس تھا جس نے آج پہرا دیا کہ خبردار محلہ بنی ہاشم کے قریب کوئی نہ آئے. آج علی و بطول کی بہو بیٹیاں جانا چاہتی ہیں. ایک ایک بیوی سوار ہوئی. کوئی نہ کوئی رشتہ دار آتا سوال کرتا. راوی نے کہا ایک بیوی ایسی آئی 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی. حسین سے کرسی چھوٹ گئی.
باللہ